बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आलमगीर खान महसूद फिक्सिट वाले दावा खान साबिर कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन रहनुमाओं के साथ क्या हो रहा है, इस बारे में कुछ बहुत अहम मालूमात हैं, मैं आपके सामने रखूंगा। और अमेरिका ने ईरान पर फिर हमला कर दिया है और उसके बाद अब क्या मुमकिन है, इसकी भी बात करेंगे। क्योंकि हम में से बहुत से लोगों ने ये सोशल मीडिया पे डिस्कस भी हो रहा है कि इस जंग में जब मुकम्मल तौर पर ठहराव आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगी, तो फिर चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। इससे उम्मीद बांधी हुई है। पाकिस्तान में महंगाई का खात्मा होगा, पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वापस आएंगी, पाकिस्तान ईरान से ट्रेड करेगा, तो ईरान जब पाबंदियां उठ जाने के बाद पूरी दुनिया को अपना तेल बेच सकेगा, तो पाकिस्तान को सबसे बेहतर रेट पर तेल बेचेगा। ये तमाम चीज़ें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में डिस्कस हो रही हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने ईरानी करेंसी खरीद कर रखी हुई है। लाख लाख रुपए में लोगों ने 15 करोड़, 20 करोड़, और जिन्होंने बहुत शुरू में ले ली उन्होंने 30-30 करोड़, 1 लाख रुपए में ईरानी करेंसी खरीद के रखी हुई है। तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि अगर ये करेंसी उठेगी तो उनका जो लाख है वो 4 लाख हो जाएगा, जिसने 10 लाख लगाया उसका 40 लाख हो जाएगा, जिसका करोड़ उसका 4 करोड़। ये हमारे यहाँ उम्मीदें हैं लोगों की। तो ये जो दोबारा अमेरिका ने हमला किया है, इसका मतलब क्या है, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले जो चीज़ मुझे आपके सामने रखनी है वो बहुत अहम है। शहबाज सरकार का हमारे सामने पोल खुल रहा है। इकॉनमी कवर करने वाले वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्टर्स इन पाकिस्तान, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और बहुत अच्छी कवरेज करते हैं, शहबाज राना साहब। उन्होंने आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर दी है और शहबाज राना साहब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद, उनका बयान शेयर किया है। गवर्नर साहब ने यह बताया है कि गुज़श्ता 3.5 साल में, यानी इमरान खान को इख्तिदार से निकाले जाने के बाद से इस हुकूमत ने जो एक साल में मईशत ठीक, सब कुछ ठीक, और इमरान खान ने सब तबाह कर दिया था। तो गवर्नर स्टेट बैंक बता रहे हैं, कोई और नहीं। जनवरी 2023 से अब तक स्टेट बैंक ने मकामी मार्केट से 27 अरब डॉलर खरीदे हैं। स्टेट बैंक ने 27 अरब डॉलर खरीदे हैं। सिर्फ मौजूदा माली साल 2025-2026 में 4.5 अरब डॉलर खरीदे गए। स्टेट बैंक ने मकसद क्या हासिल किया? गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए ये डॉलर खरीदे गए ताकि मुल्क के बैरूनी अकाउंट्स मुस्तहकम रहें। शहबाज राना साहब ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की बरामदात, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, यानी हम जो मंगवाते हैं मुल्क में वो कम हो, जो हम दुनिया को बेचते हैं वो ज्यादा हो, तो हमारे पास डॉलर्स आएंगे, हम डॉलर्स कमा रहे होंगे। तो वो कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं हो रहा, इसलिए ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने का इन्हिसार मकामी मार्केट से डॉलर खरीदने पर बढ़ता जा रहा है। यानी ज्यादातर रकम डॉलर भेजने वालों, रेमिटेंसेस, कर्जों या सरमायाकारी से नहीं बल्कि बाजार से खरीद कर जमा की जा रही है। डॉलर ऐसे जमा किए जा रहे हैं। तो जब हमने कर्जा लिया, मकामी बैंकों से कर्जा लिया, डॉलर खरीद लो, रिजर्व्स हाई हैं, तो आप नंबर्स तो दिखा देंगे लेकिन परफॉर्मेंस कहां से लाएंगे? यह पाकिस्तान की मुआशी साख्त की कमजोरी की तरफ इशारा है। बरामदात कमजोर, दरामदात ज्यादा और बैरूनी खसारे का दबाव है। मौजूदा सूरत हाल मई 2026 तक पाकिस्तान के कुल जो होता है ना, हमारे पास कितना स्टेट ऑफ रेडीनेस में ज़खायर हैं, तो तकरीबन 21 अरब डॉलर ये हमारे पास मौजूद हैं लिक्विड में। स्टेट बैंक के पास 15-16 अरब डॉलर की बात होती है, ये मौजूद हैं। पाकिस्तान के ज़खायर बेहतर हुए हैं, लेकिन ये बेहतरी खरीदारी पर मबनी है। हमने कर्जा उठाया और हमने डॉलर खरीद लिया। असल पैदावार यानी एक्सपोर्ट्स लेड ग्रोथ के हमने कुछ बनाया है, हमने इकॉनमी उठाई है, वो नहीं हुआ। बरामदात ना बढ़ें तो ये इन्हिसार बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। शहबाज राना साहब की ये स्टोरी है और जाहिर है कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन है क्या। अब बात कर लेते हैं ईरान पर होने वाले हमले की।
یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ نے ایران کا جزیرہ ہے قشم QESHM وہاں حملہ کیا ہے اور اس کے ساتھ 2 جزیروں پر حملہ کیا ہے، اور ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو ایران کا حملہ ناکام بنایا ہے۔ ایران نے اس پر خاتم الانبیاء مرکز سے، جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے انہوں نے بیان جاری کیا ہے، اور اس کو وہ پرشن میں اپنے یہاں کہتے ہیں قرارگاہ مرکزی خاتم الانبیاء۔ تو وہاں ترجمان یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے خمیر، سرک اور قشم جزیرے کے ساحلوں پر خطے کے کچھ ممالک کے تعاون سے۔ اب خاتم الانبیاء مرکز سے آنے والا بیان یہ بھی بتا رہا ہے کہ سچویشن کہاں جا سکتی ہے۔ امریکہ نے خطے کے کچھ ممالک کے تعاون سے، یعنی ان کی بیسس کو استعمال کرتے ہوئے، شہری علاقوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ خاتم الانبیاء مرکز کے مطابق امریکہ نے جسک کے علاقے میں ایرانی پانیوں سے آبنائے ہرمز کی طرف بڑھنے والے ایک ایرانی آئل ٹینکر اور متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ فجیرہ کے سامنے آبنائے ہرمز میں داخل ہونے والے ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ خاتم الانبیاء مرکز کے ترجمان نے یہ بتایا کہ ایرانی فوج نے فوری جوابی کارروائی میں آبنائے ہرمز کے مشرق اور چابہار بندرگاہ کے جنوب میں امریکی فوجی جہازوں پر حملہ کیا، جس سے انہیں نقصان پہنچا ہے۔ اس نقصان کی مزید تفصیلات آ رہی ہیں۔ امریکی ٹی وی اس سلسلے میں کیا بتاتا ہے؟ سب سے پہلے رائٹرز، اس نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے ایران کے جزیرے قشم اور ایران کی بندرگاہ بندر عباس پر حملہ کیا ہے۔ امریکی ٹی وی چینل نے تصدیق کی ہے کہ سینئر امریکی عہدیدار نے یہ بتایا کہ اس حملے کا مطلب جنگ کا دوبارہ آغاز یا سیز فائر کا خاتمہ نہیں۔ ہم حملہ کر رہے ہیں اور اس حملے کا مطلب جنگ کا دوبارہ آغاز نہیں ہے۔ ہم بیسس کا استعمال کریں گے، جہازوں کا استعمال کریں گے اور فضائی حملے کریں گے، شہری مراکز پر کریں گے، اور اس کا مطلب جنگ کا دوبارہ آغاز نہیں ہے۔ یہ امریکہ ہی کر سکتا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں یہ سیز فائر کا خاتمہ بھی نہیں ہے۔ چین کی خبر ایجنسی زنہوا، ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ امریکہ کے حملے سے ایران کے قشم جزیرے میں ایک بندرگاہ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسماعیل بقائی صاحب، کیونکہ جب بھی ہوتا ہے نا کہ امریکہ نے حملہ کیا اور ٹرمپ بار بار کہہ رہا تھا کہ ہم محدود ٹارگیٹڈ اٹیکس کریں گے، تو یہ تھا کہ لیڈرشپ کو اور کچھ مراکز کو نشانہ بنائیں گے۔ اسماعیل بقائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر تمام معاملات اور امور پر مکمل نگرانی رکھ رہے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے بتایا گیا کہ کوئی بھی افواہ جو ہے اس پر کان نہ دھرے جائیں۔ سچویشن ایران بھی کہتا ہے کہ ان کنٹرول ہے۔ دوسرا، امریکہ یہ کہتا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آبنائے ہرمز سے متعلق نئی قرارداد کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے، اور اس کی تیاری میں بحرین، کویت، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات بھی شامل ہیں۔ عرب میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ اس نئی قرارداد سے مقصد یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ایران سے آبنائے ہرمز میں حملے اور ٹول ٹیکس روکنے کا مطالبہ کیا جائے۔ قرارداد میں ایران سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانا بند کر دیں۔ ساتھ ہی جو پہلے سے خبر آ رہی تھی، جو ایکزیوس نے دی تھی کہ 30 دن کا ایگریمنٹ MOU وہ سائن ہو جائے، تو امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے جزوی معاہدے پر غور کیا جا رہا ہے، جس کا ابتدائی فریم ورک تیار کر لیا گیا ہے۔ اور برطانوی خبر ایجنسی یہ بتاتی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان سب سے متنازع معاملات حل طلب رہیں گے۔ یہ منصوبہ ایک جامع امن معاہدے کے بجائے ایک شارٹ ٹرم مفاہمتی یادداشت پر مبنی ہے، جو دونوں فریقین کے درمیان گہرے اختلافات کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے امریکہ میں قرارداد منظور ہوئی ہے، پاکستان کے رول کی تعریف ہوئی ہے۔ پاکستان کے رول کی تعریف ایران نے بھی کی ہے، اور پاکستان کے اس رول کی تعریف دنیا بھر میں بھی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں جیسے ہی یہ بات بتائی جاتی ہے نا، نون لیگ کے لوگ اس حکومت کے، میں صحیح لفظوں میں کہوں، اس حکومت کی چاٹوکار، تو وہ چاٹوکار یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ کچھ لوگ ہیں جنہیں اب قبض ہو جائے گا۔ وہ چاٹوکار یہ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کی طبیعت خراب ہو جائے گی، یہ لوگ پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں۔ میں نے ہمیشہ ایک بات کی آپ سے، یہ حکومت فارم 47 کی حکومت ہے۔ یہ ناجائز حکومت بھی ہو تو بھی غریب کا بھلا ہو جائے، اکانومی کے معاملات میں کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں، تو میں اس حکومت کو، میں یہ چاہوں گا یہ حکومت جائے، غلط ہے، لیکن میں اس حکومت کو اس معاملے سے سپورٹ ضرور کروں گا، کیونکہ اس سے ایک عام آدمی کی زندگی میں بہتری جڑی ہوئی ہے، یہ ضرور ہم چاہیں گے۔ تو پاکستان کے حوالے سے بات اچھی ہوتی ہے، لیکن
پاکستان کے حوالے سے ایران اچھی بات کرے، امریکہ اچھی بات کرے، تعریف ہو جائے. میری سب سے بڑی خواہش ہوگی کہ پاکستان کا ایک عام آدمی تعریف کرے اور وہ یہ بتا سکے کہ ہماری حکومت نے ہمارے لیے کچھ بہتر کیا ہے. آپ باہر جائیں نا تو جس طرح کے حالات ہیں، کراچی میں واٹر پمپ کی مارکیٹ پر کل میں کچھ خریداری کر رہا تھا تو وہاں جو صاحب مرغی کا گوشت بیچ رہے تھے ان سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا جو پہلے ہفتے بھر کے لیے 3-4 کلو گوشت لے جاتا تھا اب وہ 2 کلو گوشت لے جا رہا ہے. 1 کلو گوشت لینے والا آدھا کلو گوشت پر آ چکا ہے. کل کراچی کی مارکیٹ میں 750 روپے کلو مرغی کا گوشت تھا. اگر آپ ڈھونڈ ڈھانڈ کے چھانٹ کے کسی جگہ سے لے کر آئیں تو پھر آپ کو 700 روپے کلو گوشت مل رہا تھا. یہ کل کراچی کی سچویشن تھی، بہت ہی بری تھی اور یہ سچویشن اور بگڑ رہی ہے. ساتھ میں بقرعید قریب آ رہی ہے تو اور زیادہ مہنگائی ہر چیز کی قیمت میں ہمیں نظر آ رہی ہے. دکاندار بھی یہی کام کرتے ہیں تو بہت برا حال ہے اور لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور حکومت کہہ رہی ہے سفارت کاری. تو سفارت کاری کو ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی تعریف بھی کر لے لیکن اس سے پیٹ نہیں بھر سکتا. میں یہاں آپ کے سامنے آخری چیز اس ویڈیو میں جو رکھنا چاہوں گا وہ ہے داوا خان صابر کا معاملہ، عالمگیر خان محسود کا معاملہ. پاکستان تحریک انصاف نے جو کراچی پریس کلب کے باہر، کراچی پریس کلب چوک پر مظاہرہ کیا تھا مہنگائی کے خلاف، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ گرفتار ہوئے. اس میں بڑے بڑے رہنما شامل تھے، خاص طور پر جیسے عالمگیر خان محسود ہے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں میں شامل ہیں. داوا خان صابر ہیں، مصطفیٰ کمال سے الیکشن فارم 45 پر وہ جیت گئے تھے. یہ دونوں گرفتار ہوئے اور پھر اس کے بعد انہیں مختلف مقدمات میں ضمانت ہو گئی. جس روز گرفتاری ہوئی اس کے اگلے روز، لیکن پھر اس کے بعد مختلف مقدمات میں انہیں گرفتار ظاہر کیا گیا. سینئر صحافی شاہد حسین وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کراچی میں چند افراد پی ٹی آئی کا حصہ تھے تو ان میں داوا خان صابر کا نام پہلے نمبر پر آتا تھا. مہنگائی کے خلاف احتجاج کی کال پر میٹرو ویل سے کراچی پریس کلب آتے ہوئے گرفتار کیا گیا. میٹرو ویل سے بہت دور سے کراچی پریس کلب آتے ہوئے گرفتار کیا گیا. اس کیس میں ضمانت ہوئی تو جوئے کے کیس میں داوا خان صابر اور عالمگیر خان محسود کو گرفتار کر لیا گیا. اس کیس کی ایف آئی آر اور چالان میں دونوں کا نام شامل تھا ہی نہیں، تاہم پھر ضمنی چالان میں نام شامل کر لیا گیا. حیران کن طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ داوا خان صابر میٹرو ویل اورنگی ٹاؤن اور عالمگیر خان محسود گلستان جوہر سے کورنگی جوا کھیلنے جاتے تھے. یہ جوا کھیلنے کورنگی جاتے تھے گلستان جوہر سے، ایک میٹرو ویل سے. گلشن میں جس جگہ عالمگیر خان محسود کا گھر ہے تو آپ دیکھیے کہ یہ، اور عالمگیر خان محسود ہم سب جانتے ہیں فکسٹ کے، ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جوا کھیلنے کورنگی جاتے تھے. تو اس وقت جو ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب کے ساتھ سسٹم کی جانب سے وہ آپ کے سامنے ہے. افسوس کا مقام ہے. داوا خان صابر کی بیٹی کی شادی، اس کے لیے ان کو پرول پہ رہائی دی گئی. یہ اور زیادہ افسوسناک ہے. اور ہمارے ہاں کراچی میں جو جمہوریت کی چیمپئن جماعت ہے نا اس ملک میں، پاکستان پیپلز پارٹی، ان کی حکومت ہے. جو علی وزیر کے ساتھ ہو رہا ہے، جو داوا خان صابر کے ساتھ ہو رہا ہے، جو مہرنگ بلوچ کے ساتھ ہوا، بلوچ ایکٹیوسٹ خواتین کے ساتھ ہوا، جو شیما کرمانی کے ساتھ ہوا. ہم نے دیکھ لیا ضیاء الانجار صاحب نے فوری طور پر اس پہ نوٹس بھی لے لیا، کچھ کو سسپینڈ بھی کر دیا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس وقت اس سسٹم کا حصہ بن کر جیسے جھنڈے گاڑ رہی ہے، کمال ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.